अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्सा वत्तहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है और आज हम जिस आयत पे गुफ्तगू करेंगे वो है वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक या ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई, फिर फरमाया तुम अगर सच्चे हो, इन कुंतुम सादिकीन, तुम मुझे इनके नाम बताओ। ये जिस वक्त फरिश्तों ने ये क्लेम किया, इससे जो पिछली आयत का तसलसल है कि जब अल्लाह ने कहा कि विज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, तो फरिश्तों ने कहा कि कालू अतजअलु फ़ीहा, क्या तू ऐसे को बनाएगा, मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यसफ़िकु दिमा, जो खून रेज़ी और फसाद करेगा। व नहनु, हम करते हैं, नुसब्बिहु, तेरी तस्बीह, बिहम्दिका, हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लक, और तेरी तक़दीस बयान करते हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, इनके जवाब में अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ने निगेट नहीं किया इस चीज़ को कि वो फसाद नहीं फैलाएगा, यानी कि अल्लाह जानता था कि वो फसाद फैलाएगा। फरिश्तों का ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी कि वो फसाद तो फैलाएगा। ये फरिश्तों का क्लेम, अल्लाह ने इसको निगेट नहीं किया, इसको रद्द नहीं किया, लेकिन अल्लाह को ये पता था कि इस नस्ल आदम से जो ऐसे सालिहीन अंबिया और मासूमीन गुजरेंगे कि उनकी जो हिदायत होगी, उनकी जो तालीमात होंगी, उनकी जो इबादत होगी, उनका जो इल्म होगा, उनकी जो तबलीग होगी, वो इतनी मौसर होगी कि उस खून रेज़ी को नज़रअंदाज किया जा सकता है किसी हद तक। अब जब ये उन्होंने क्लेम किया कि हम तो तेरी इबादत करते हैं, और उस इबादत और तस्बीह और हम्द और तक़दीस जो है, उसकी बना पर उन्होंने अपने आप को खिलाफत का हकदार तस्लीम जाना और क्लेम किया। तो अब है कि अब वो इम्तिहान के सांचे में आ गई, और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने व अल्लमा आदम अल अस्मा, ये जो अल अस्मा है, ये अलिफ और लाम इस बात पर दलालत करते हैं कि ये अस्मा की अमूमियत पर दिलालत करते हैं, यानी कि वो कुछ मखसूस नाम भी हो सकते हैं, लेकिन अल अस्मा जो है ये अमूमियत पर आते हैं। हम डिटेल में आगे आएंगे कि अमूमियत से क्या मुराद है। कुल्लहा, यानी कि सब के, सुम्मा अरज़हुम, फिर उनको पेश किया, अलल मलाइकते, मलाइका पर। यहाँ पर डिस्कशन होगी कि अरज़हुम में जो हम की ज़मीर है, ये हम किसके लिए आता है, जानदार के लिए या बेजान के लिए, जमादात के लिए, नबातात के लिए, हैवानात के लिए, इंसान के लिए, जिन के लिए, फरिश्ते के लिए, कौन सी मखलूक़ात हैं, क्योंकि एक खालिक है, बाकी सब मखलूक़ात हैं। तो ये हम की ज़मीर किसकी तरफ आती है। सबसे पहले हम इस्म के बात करते हैं कि आदम को चीज़ों के नाम और ज़ुबानें सिखाई, यानी कि इस्म सिर्फ इस्म तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके साथ मुसम्मा भी था। यानी कि आदम के अंदर अल्लाह ने वदियत किया उस इल्म को जिसको इल्मुल अस्मा कहा गया, यानी कि हर टर्मिनोलॉजी, हर वो चीज़, जैसे आज के ज़माने में अगर मैं इस टैबलेट पर ये लेक्चर दे रहा हूँ और मैंने यहाँ जिस कंपनी ने इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर किया, इसका नाम उन्होंने टैबलेट रखा, तो आदम को उस वक्त भी पता था उस
علم الاسماء کے ذریعے کہ آج سے اتنے ہزار سال بعد یہ ایک ڈیوائس پیدا ہوگی جس کا نام ٹیبلٹ رکھا جائے گا، اور یہی نام وہاں پہ موجود تھا۔ یعنی کہ تمام منرلز، کیمیکلز، تمام فزکس کی ٹرمینالوجیز، جیوگرافی کی، ایسٹرولوجی کی، کیمسٹری کی، معدنیات، گھاٹیاں، پہاڑ، حتیٰ کہ آدم جس قالین پر بیٹھے تھے، جس نشست پر بیٹھے تھے، اس کا بھی نام اس میں درج تھا۔ اور صرف نام ہی کی حد تک آدم کو علم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ آدم کی سرشت میں یہ خصوصیت رکھی گئی تھی کہ وہ عقل اور وجدان کو کام میں لا کر اس کی حقیقت کا بھی ادراک کر سکتے تھے۔ یعنی کہ یہ صرف اسم تک محدود نہیں تھا۔ اردو میں اسم کا ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ صرف نام کی حد تک ہوتا ہے، ناؤن جس کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم عربی میں بات کرتے ہیں تو اس میں اسم کے ساتھ مسمہ بھی شامل ہوتا ہے۔ راغب نے جیسے مفردات ہے، راغب ہے، قاموس ہے، المجند ہے، یہ مختلف لغات کی کتابیں ہیں۔ اسم وہ ہوتا ہے جو مسمہ بتائے، اور راغب کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی موجود کی نشاندہی کرے وہ اسم ہے۔ اس لحاظ سے اسم کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تکوینی اسم، اس میں وہ تمام موجودات شامل ہیں جو کسی اور ذات پر دلالت کریں، کیونکہ بعض موجودات کسی اور ذات پر اجمالاً دلالت کرتی ہیں۔ یعنی موجودات جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی فزیکل چیز موجود ہے جس پر وہ ویزیبل ہے یا انویزیبل ہے۔ مطلب آج کے دور میں اگر میں آپ کو یہ ایگزامپل دے دوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ غلط ہوگی کہ آدم کو یہ بھی علم تھا، اس کے اندر آدم میں علم ودیت کیا گیا تھا پروردگار عالمین کی طرف سے کہ 2019-20 میں ایک وائرس آئے گا جس کا نام کرونا ہوگا۔ اور یہ ورڈ کرونا جو تھا، جو آج ہم نے جس کو کووڈ-19 کہا، یہ بھی آدم کی سرشت میں رکھا گیا تھا۔ یہ علم الاسماء جو تھا، وہ حدیث ہے کہ جس نے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہیے، وہ پوری حدیث ہے، موسیٰ کو اس کی مناجات میں، عیسیٰ کو اس کی زود میں، اس قسم کا مفہوم ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ تو آدم کا جو خصوصیت تھی وہ علم تھا، اور علم الاسماء یعنی کہ ہر چیز کا علم جو تھا، بعض طور پر یہ اب اس میں آتا ہے کہ جو اسماء، اب اسماء کی جب بات آ رہی ہے تو ہم نے بتایا کہ اسماء کے ساتھ مسمہ بھی آتا ہے، یعنی کہ اللہ ایک اسم ہے۔ اللہ لفظ جو ہے، جو بولنے میں اور لکھنے میں ایک اسم ہے، لیکن اس کی پیچھے جو ذات پروردگار موجود ہے وہ مسمہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے اسے پکارو۔ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اسماء حسنہ کے کامل ترین مصداق ہیں، یعنی کہ آدم کو جو علم دیا گیا اس میں معرفت محمد والے محمد بھی دی گئی۔ اب لفظ اسم اشارات اور کنایات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح کہ لفظ الاسماء مطلق ہے، یعنی کہ اس میں ہر قسم کا علم اسم شامل ہے، الف و لام اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ پس ان اسماء سے مراد ہر وہ اسم ہے جو کسی مسمی کو بتائے، چونکہ یہاں نہ کوئی قید ہے نہ کوئی خاص اسم کی طرف اشارہ ہے، کہ ایک عمومی خطاب ہے، ایک عمومی لفظ دے دیا گیا ہے۔ اس عمومی لفظ کے ساتھ اس کی اگر کوئی خاصیت اللہ نے بتائی ہے تو وہ اگلی آیت میں، اگلے جملے میں آئے گی کہ ایک عمومی اسم تھا اور ایک خصوصی طور پر جو علم الاسماء تھا وہ بھی دیا گیا۔ اس میں
جو یہ آیا ہے کہ ثم عرضہم، اس میں جو ہم کی ضمیر ہے، یہ ہم اس کے لیے آتا ہے جو عقل اور ادراک رکھتی ہے، یعنی کہ اگر جانوروں کا ذکر آئے گا تو ہم نہیں آئے گا، کیونکہ جانور عقل اور ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان کو جن کے نام بتانے تھے، جن کے نام آدم نے بتا دیے، ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے کہ اب تم ان کے نام بتاؤ۔ تو یہ جو ہم ہے، اس سے مراد کوئی زندہ جاوید ہستیاں تھیں، اس سے مراد صرف موجودات یا نان لیونگ تھنگس نہیں تھیں۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں موجودات بھی موجود تھیں، نان لیونگ بھی تھیں، لیکن چونکہ اکثریت جو ہے، کثرت جو تھی وہ ذیل عقول کے لیے تھی، اس لیے بھی ہم آیا۔ لیکن اگر ہم اپنی روایات میں دیکھتے ہیں کہ یہ اسماء یا مسمیات ایسی موجود تھیں جو زندہ اور عاقل تھی اور حجاب غیب کے تحت مستور تھی۔ اللہ نے قرآن میں کوئی بھی لفظ عبث اور بیکار استعمال نہیں کیا۔ یہ جب آپ اگلی آیتوں میں ہم آئیں گے جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ انی عالم غیب السماوات، یہ میں آیت اس کو پڑھ دیتا ہوں جس میں اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے جو اس کے متعلق یہ کہا کہ میں غیب کا، انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے غیب کا لفظ آیا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستیاں اس وقت پردہ غیب میں تھی۔ اس میں غیب سے مراد عمومی غیب بھی ہے اور غیب سے مراد خصوصی غیب بھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان اسماء سے مراد زمین پر اللہ کے خلفاء ہوں، تاکہ آدم کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ یہ زمین اس کی ہے اور بشر اس کی نسل سے ہے اور خلافت اس کی ذریت میں ہے، خاص طور پر سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو فریقین سے مروی ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی کہ ان کی تخلیق کا جو پروسیس تھا، ان کی جو خمیر تھا مٹی کا، وہ گوندا جا رہا تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ قرآن سے اگر ہم اور دیکھیں تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ سورہ اعراف ہے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس میں تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پیش کرنے کا مطلب شاید یہ ہو کہ پردہ غیب سے ہٹا کر ان حقائق کے بارے میں سوال کیا جائے جو آدم کو دی تھی۔ قالوا سبحانک، ابھی اس کو ہم اس ٹاپک کو مزید جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ اسماء سے مراد زمینیں، پہاڑ، درے، وادیاں، رز کے تمام موجودات تھے۔ اس کے بعد امام نے اس فرش کی طرف نگاہ کی جو امام جس پر بیٹھے تھے اور فرمایا یہاں تک کہ یہ فرش بھی ان امور میں ہے جس کی خدا نے آدم کو تعلیم دی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم الاسماء اس علم اللغت کے مشابہ نہ تھا، یعنی کہ صرف جو لغت کے اعتبار سے میں نے بتایا
جس کو اسم کہا جائے صرف وہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک فلسفیانہ اسرار و کیفیت تھی، خواص تھے۔ خداوند عالم نے آدم کو اس علم کی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی سیر تکامل میں اس جہان کی مادی اور روحانی نعمتوں سے یعنی کہ آدم میں ایک کوالٹی اللہ نے رکھی تھی جس کو جستجو کی کوالٹی کہتے ہیں، جس کو پہچان اور معرفت کی کوالٹی کہتے ہیں، کہ آدم صرف اسماء کے علم تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان کے خواص، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کے کریکٹرسٹکس تک ان کو معلوم تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں خود خدا نے کہا کہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی کہ تمہارا یہ جو کلیم ہے کہ تم دعوے دار ہو امامت اور خلافت کے، تو اب تمہارا امتحان ہے کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ اب آدم کی جب باری آئی، فرشتے تو ان کے نام نہ بتا سکے، اس پہ ہم بتائیں گے، ڈسکس کریں گے کہ فرشتے کیوں نہیں بتا سکے، اور یہ ایک ڈسکشن ہوگی۔ تو پھر اللہ نے کہا جب وہ نہ بتا سکی کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب سے واقف ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب سے باخبر ہوں۔ اس امتحان کے بعد یہ پتہ لگا فرشتوں کو کہ ہم جو کلیم کر رہے تھے وہ کلیم بھی غلط تھا، ہم امتحان میں بھی فیل ہو گئے، اور جس بیس پر ہم نے دعویٰ کلیم کیا تھا وہ دعویٰ در حقیقت وہ دعویٰ صحیح نہیں تھا۔ اس کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو ایک اس میں کوشچن آنسر کی فارم میں جو ہے اس کو کر دیتا ہوں۔ خداوند عالم نے حضرت آدم کو تمام انبیاء کے نام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ پنجتن علیہ السلام کے نام، ان کی ذریت طاہرہ، ان کے مخصوص شیوعوں اور سرکش دشمنوں کے نام تعلیم فرمائے۔ پھر عالم طبع میں چاہدہ معصومین کے انوار کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان ناموں کی تفصیل بتاؤ۔ ملائکہ نے عاجزی کا اظہار کیا، اللہ ما علمتنا، کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنی تو نے ہمیں تعلیم دی۔ پس آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے۔ حضرت اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کیسا امتحان ہے کہ ایک جو سٹیک ہولڈر ہے اس کو اللہ نے نام بتا دیے اور دوسرے کو نہیں بتائے، اور پھر امتحان بھی لے لیا، تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ جس کو بتائے تھے وہ بتا دے گا۔ تو کیا یہ عدالت خداوندی کے نعوذ باللہ خلاف تو نہیں ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک کو آپ پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں اور ایک کو آپ نہیں بتاتے کہ امتحان میں کیا آئے گا، اور پھر آپ ان کا امتحان لیتے ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کو آپ نے پرچہ آؤٹ کیا تھا وہ بتا دے گا۔ اس چیز کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے علم آدم الاسماء، اور ہم نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا۔ اس کی جسٹیفیکیشن ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے مثال کے طور پہ بزنس کی ڈگری لی ہے، MBA کیا ہے، اور ایک بندہ ہے جس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے۔ اب جو سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے جس پہ بھرتی کرنی ہے وہ الیکٹریکل انجینئر کی سیٹ ہے، اور MBA والا آ کر بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں بھی اس کا دعوے دار ہوں کہ یہ جو الیکٹریکل انجینئر کی سیٹ ہے یہ مجھے دی جائے۔ اب چونکہ جس سیٹ کے لیے انتخاب کیا جانا ہے، جس سیٹ پر امتحان ہونا ہے، تو کوشچن اس سیٹ کے مطابق ہوں گے۔
یہاں پر اگر MBA والا کہے کہ میں کلیم کرتا ہوں تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا جو کوشچن پیپر ہے اس کو سالو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی استعداد نہیں ہے۔ آدم کو اللہ نے بنانا تھا خلیفہ، اور خلافت کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے علم۔ فرشتوں کے پاس جو چیز تھی وہ تھی عبادت۔ اب فرشتوں نے کلیم تو کر لیا کہ ہم اس کے اہل ہیں، لیکن جب ایگزام ہوا اس میں جو کوشچن تھے وہ خلافت کے متعلق تھے، اس لیے اللہ نے اپنے خلفاء جو تھے ائمہ علیہ السلام ان کے نام پوچھے۔ تو کلیئر سی بات ہے کہ جس نے جو سلیبس پڑھا ہوا تھا، آدم نے چونکہ خلافت کا سلیبس پڑھا تھا، اور آدم جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے تھے وہ خلافت تھی، تو ان کا کوشچن پیپر بھی خلافت کا ہی آنا تھا۔ فرشتے چونکہ عبادت کرتے تھے تو وہ خلافت کے جو ایگزام ہے اس کو پاس کرنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے۔ تو یہی وہ ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے فرشتے جو ہیں وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ یہ ایک میں نے اگزامپل دی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی بتائی ہے علماء نے تفاسیر میں کہ آدم اور فرشتوں نام تو دونوں کو پتہ تھے، لیکن وہاں پر فرشتے ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے۔ یعنی کہ جس کو میں نے کہا کہ صرف علم الاسماء تک محدود نہیں تھا، بلکہ حقیقت اور گہرائی اور معرفت کی بھی بات تھی۔ تو فرشتوں نے نام تو شاید ان کو پتہ تھے، لیکن وہ ان ہستیوں کی معرفت نہیں رکھتے تھے، ان پنجتن پاک کے معصومین کی معرفت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو یہ اسی طرح ہے، اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اپنی اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے پاسبل ہے کہ ملائکات کو ان کے نام پتہ تھے، اگر اس بات کو فرض کر لیا جائے کہ یہاں علم الاسماء سے مراد معرفت ہے، کہ آدم کو نام پتہ تھے اور معرفت بھی تھی، لیکن فرشتوں کو معرفت نہیں تھی یا پہچان نہیں سکے، تو جب آپ حدیث قصہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جبریل نے کہا تھا کہ یا رب ومن تحت القصہ۔ جبریل محمد رسول اللہ کو بھی جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین سے بھی واقف تھے، جناب سیدہ کی بھی تعظیم کرتے تھے، ان کی معرفت رکھتے تھے، حسنین کو بھی جانتے تھے، لیکن جب یہ 5 ہستیاں ایک چادر کے نیچے آ گئی اور وہ نور اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو جبریل کو بھی پوچھنا پڑا کہ یا رب ومن تحت القصہ۔ تو یہ ممکن ہے کہ وہ اسم تک تھے لیکن مسمہ کو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ علم الاسماء جو ہے یہ عمومی طور پر، کیونکہ الف لام آیا ہے، اس میں ہر ٹرمینالوجی موجود ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، اس میں ہر وہ ویزیبل انویزیبل وائرس موجود ہیں، جراثیم موجود ہیں، ہر وہ چیز جس کو کسی چیز کا نام دیا جا سکتا تھا، دیا جا سکتا ہے، دیا جا سکے گا ان فیوچر، وہ تمام علم آدم کو بھی ہے اور بنی آدم کو بھی ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر ابھی خلافت کا ذکر تھا، لہذا ثم عرضہم کی ضمیر کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ ان خلفاء کو ماننا بھی اور ان کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلی نشست میں ہم جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس سجدے کی کیا کیفیت تھی؟ وہ سجدہ آدم کو تھا یا آدم قبلہ بنے تھے؟ شیطان شامل تھا یا کیسے؟ گرامر کی روح سے شیطان کیسے شامل تھا؟ اس میں صرف و نحو پہ بھی ہم بحث کریں گے کہ اور شیطان کا اپنا کلیم بھی اس میں آئے گا، جس میں اس کا کنفیشن آئے گا کہ میں اس میں شامل تھا،
لیکن اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اس وہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے اگلے نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.